ख्वातीनों के लिए फ्री बसेस हम कर देंगे, आज से ही शुरुआत भी आपने कर दी उमर अब्दुल्ला वाली सरकार ने। तो मैम कितनी टोटल बसेस है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी? आज तो श्रीनगर से शुरुआत हो गई। शुरुआत हुई है आज 1 अप्रैल से कहा गया था, और हर डिस्ट्रिक्ट में चलेंगी बसें। हर डिस्ट्रिक्ट में जो बहनों को जो है फ्री बस सर्विस मिलेगी वहाँ पे। जम्मू कश्मीर की बहनें बहुत खुश है, वो उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भी उन बहनों की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आर्जी मुलाजमीन काफ़ी ज़्यादा परेशान है। कल भी हमने देखा, ईद के दिन पहले, एक दिन पहले हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए आर्जी मुलाजमीन की। उनकी भी देरीना मांग है। हर एक डिपार्टमेंट की जो आर्जी मुलाजमीन है वो कब पूरा करेगी, ये सरकार से काफ़ी उम्मीदें हैं उन लोगों को भी। डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, आपने सुना होगा जब उमर अब्दुल्ला साहब अभी हाउस में उठे, उन्होंने कहा मुझे इनका दुख है, इनकी तकलीफ़ का मुझे अंदाज़ा है। मतलब दिल से उन्होंने बात की है, इनके लिए करनी चाहिए क्योंकि हमारे भाई हैं अपने, और है मुस्तहिक, उनको परेशानी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस सर्विस फ्री जो है वो बहनों के लिए है। फिर मेल कहाँ से इसमें आ गया? लेडी के लिए है, लेडी जाएगी बस में बैठेगी, किराया नहीं देगी, उसके साथ मेल होगा वो देगा, बैठ जाएगा। उसको मना कौन कर रहा है कि आप मत बैठो? बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है जो आज उमर अब्दुल्ला साहब ने करके दिखाया। वो चाहे प्राइवेट स्कूल कितना भी बड़ा हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और अगर वो कंप्लेंट साबित सही हुई, लेकिन किसी ने कंप्लेंट की नहीं है। अगर डॉक्टर्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तैनात होते हैं। कुछ एक डॉक्टर्स, सबकी बात नहीं करेंगे, कुछ एक डॉक्टर्स प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, प्राइवेट अस्पतालों में काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी अगर किसी डॉक्टर को ऐसे पकड़ा गया? देखिए, कुछ एरियाज में हमें शिकायत आई, जैसे बांडीपोरा में एक कंप्लेंट आई जिसको पूरा एक्शन किया गया, उसके ऊपर उन डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और हमने कई जगह पे जो है बहुत सख्त कार्रवाई की है। सस्पेंड भी किया गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी बिठाई गई, और उसके अलावा हमने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है डॉक्टर की, उस दौरान वो प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अगर कोई भी इसमें मुलव्वस पाया गया है कि गवर्नमेंट सर्विस के दौरान उसने प्राइवेट प्रैक्टिस को तरजीह दी या प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए गया है, उस डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी, और ऑलरेडी की भी है। बहुत सारे केसेस में, अनंतनाग कुछ केसेस है, इसी तरह कुलगाम के कुछ केसेस में, बांडीपोरा के कुछ केसेस में, जम्मू के कुछ केसेस में, और जो डॉक्टर जिनको लगाया गया दूर दराज इलाकों में जो नहीं गए हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई। ये नहीं कि डिपार्टमेंट बैठा हुआ है। में ये कानून है जो जहाँ के पैसों से पीजी करता है वो वहाँ 3 साल की सर्विस देना उसको मैंडेटरी है, सिवाय जम्मू कश्मीर के। पहले शायद कुछ ये उस तरह के कानून यहाँ भी थे, लेकिन अब ये कुछ कानून जो है उसको ख़त्म किया गया, लेकिन गवर्नमेंट उसको फिर इम्प्लीमेंट करेगी। कानून फिर से इम्प्लीमेंट होगा। जो यहाँ पे पीजी करेगा जम्मू कश्मीर के पैसों से, वो यहाँ का 3 साल या 2.5 साल जो भी बॉन्ड किया जाएगा उसको मैंडेटरी जो है वो करना पड़ेगा। आंगनवाड़ी के लिए कुछ, आशा वर्कर्स के लिए कुछ, वो भी काफ़ी प्रोटेस्ट, उनकी उम्मीद आपसे है कि सकीना जी है, खुद एक खातून है, हमारी बात कर सकती है। हमने इससे पहले भी आपके साथ बात की है। आंगनवाड़ी वर्कर, सुपरवाइजर है, सुपरवाइज़र है, बहनें हमारी है, अपने लोग हैं, कोई गैर नहीं है। हमें उनके लिए हमदर्दी है, लेकिन उनको भी समझना चाहिए। जैसे ICDS सेक्टर है, उसमें वो स्कीम जो चलती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें सिर्फ 10% हमारा है, 90% वहाँ से फंडिंग आती है। अनंतनाग में शेरबाग इतना पुराना हॉस्पिटल है जो सब कहते थे अनसेफ है, आज गिर जाएगा, कल गिर जाएगा, किसी ने उसके लिए प्रोजेक्ट नहीं बनाया। लेकिन उमर अब्दुल्ला वाली ये 6 महीनों में मैं समझती हूँ इतनी बड़ी अचीवमेंट है। 250 का जो बेडेड हॉस्पिटल है वो शेरबाग के लिए अप्रूव किया है कैबिनेट ने, और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है उसकी टेंडरिंग प्रोसेस होगी और उस पर काम शुरू हो जाएगा। हम जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस देने के लिए शुरू से ही कोशिश करेंगे, और शुरू में ही उमर अब्दुल्ला साहब ने अपनी कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास किया। हमने 5 महीने से ज़्यादा टाइम सरकार को हो गया, और सरकार ने इस बीच में कौन कौन से काम किए हैं? सरकार का दावा यह है कि 5 साल का टाइम हमें लोगों ने दिया है, 5 साल में हम आवाम के वो सारे काम करेंगे जो हमने आवाम के साथ प्रॉमिसेस किए हैं, जो हमने मैनिफेस्टो में दावे किए हैं। बहुत शुक्रिया मैम अपना वक्त देने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिस बुनियाद पे वोट मिला, जो मंशूर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों के सामने रखा, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहीं एक बार ये कहा कि जो हमने प्रॉमिसेस किए हैं वो हम पूरे करेंगे। 5 महीने से ज़्यादा टाइम हुआ है, क्या कुछ किया है? जिस सवाल से आपने शुरुआत की है,
بہت ڈیفیکلٹ کوشچن ہے یہ، کیونکہ سرکار بنے ہوئے ابھی 5-6 ہی مہینے ہو گئے لگ بھگ، لیکن جب سے عمر عبداللہ صاحب کی قیادت میں یہ سرکار اقتدار میں آئی، لوگوں نے اپنا سپورٹ دیا، اپنا ساتھ دیا، اپنا جو بھی انہوں نے پیار محبت الیکشن کے ٹائم پہ ہماری پارٹی نیشنل کانفرنس کو عمر عبداللہ صاحب کو دیا ہے، وہ ایک بہت بڑی بات ہے۔ لیکن یہ بھی صحیح بات ہے کہ لوگوں کے بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت پریشانیاں ہیں۔ پچھلے 10 برسوں میں لوگ بالکل بیٹھے ہوئے تھے، ان کا کوئی سننے والا نہیں تھا، ان کی بہت امیدیں توقعات پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، اس کے بعد اس سرکار کے ساتھ ہیں۔ جب سے یہ سرکار بنی ہے تب سے کافی کچھ جو ہم نے شروعات کی ہے اپنے جموں کشمیر کے لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے، ہر سیکٹر میں، چاہے وہ PHE سیکٹر ہو، چاہے وہ R&B سیکٹر ہو، اریگیشن فلڈ کنٹرول ہو، ایجوکیشن سیکٹر ہو، ہیلتھ سیکٹر ہو، سوشل ویلفیئر سیکٹر ہو، ٹرانسپورٹ ہو، فارسٹ ہو۔ پہلے ہمارے پاس فارسٹ کے ڈیپوز ہوتے تھے جہاں پہ ٹمبر ڈالا جاتا تھا، لوگ لیتے تھے۔ ہر گاؤں میں لگ بھگ 2-2 3-3 گاؤں کا ایک ہوتا تھا جہاں پہ لوگ ٹمبر لیتے تھے، لیکن پچھلے 6-7 سال سے میں سن رہی ہوں کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ٹمبر ڈلا ہی نہیں، لکڑی کہیں پہ ملی ہی نہیں، اور لوگ بیچارے پریشان ہوتے تھے۔ کنسٹرکشن ہوتا تھا، کشمیر نوٹس ایک ہے جو دیا جاتا تھا، جو حقدار جنگل ہے جو شیر کشمیر کے ٹائم پہ تھا، وہ بھی بند ہو گیا تھا۔ لیکن جب سے یہ سرکار آئی عمر عبداللہ صاحب کی قیادت والی، تب سے یہ ڈیپوز جو ہیں ان کو پھر سے ریسٹور کیا ہے۔ آج ڈور سٹیپس پہ لوگوں کو پھر سے، جیسے پہلے ٹمبر ملتا تھا آج پھر ملتا ہے۔ اسی طرح R&B سیکٹر میں، جیسے نبارڈ، اگر آپ چیک کریں گے نبارڈ میں پچھلے شاید 2-3 سال سے کوئی پروجیکٹ گیا ہی نہیں، کوئی پروجیکٹ ملا ہی نہیں، لیکن آج آپ چیک کریں گے تو جموں کشمیر میں بہت پروجیکٹس ہیں جو نبارڈ میں آئے روڈ کنیکٹیوٹی کے حوالے سے۔ اسی طرح PMGSY میں، حالانکہ یہ بہت مشکل ہے جج کرنا، ابھی 6 مہینے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہماری کمٹمنٹ تھی اور وہ ریزولوشن جو ہے وہ گورنمنٹ آف انڈیا کو گیا ہے، اور ریاست جموں کشمیر جیسے پہلے ریاست تھی ویسے ریاست واپس آنی چاہیے، اس کے لیے ہم نے اپنی شروعات کی۔ جو لوگ کہتے تھے الیکشن مینیفیسٹو میں یہ باتیں کرتے ہیں لیکن کریں گے، ہم نے کہا تھا کہ ہم جیتنے کے بعد اگر ہمیں آپ اعتماد دیتے ہو، ہم اسپیشل سٹیٹس کا ریزولوشن جو ہے الیکشن اسمبلی میں لائیں گے، اس کو پاس کروائیں گے۔ اور یہ ہماری سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو عمر عبداللہ سرکار نے اس اسپیشل سٹیٹس کی ریزولوشن کو اسمبلی میں لایا، پاس کروایا۔ ونٹر سیشن تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جو بہت دیرینہ مانگ تھی پیرنٹس، ٹیچرس، تھا کہ جب یہ سرکار بنے گی ہم ایکیڈمک سیشن جو ہے ویسے کریں گے جیسے پہلے تھا۔ اور پہلی بار دوسری کیبنٹ میٹنگ میں ہم نے عمر عبداللہ صاحب نے یہ جو سیشن تھا اس کو ویسے ہی کیا جیسے پہلے یہ ہوا کرتا تھا۔ جیسے سیکٹر میں ہم نے کوشش کی کہ ہر سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں ڈائلیسس سینٹر ہم شروع کریں گے، تاکہ ڈور سٹیپس پہ جو اس طرح کے پیشنٹ آتے ہیں جس کو SMHS جانا پڑتا ہے، جس کو سورا جانا پڑتا ہے، جموں میں GMC میں جانا پڑتا ہے، ہم نے یہ شروعات سب ڈسٹرکٹ لیول پہ کی ہے، اور کچھ سب ڈسٹرکٹس میں شروع ہو گئے، کچھ پہ کام چل رہا ہے۔ ساؤتھ کشمیر والے کو ٹیسٹ کرانا ہے جو کیٹ لیب کے ذریعے ہوتا ہے، اس کو جانا پڑتا تھا سری نگر یا سورا، وہاں اس کو 4-4 5-5 مہینے کے بعد جو ہے ٹائم دیا جاتا تھا، پھر بھی نہیں آتا تھا ٹائم۔ لیکن ہم نے جیسے اننت ناگ جو جنگلات منڈی ایک بہت پرانا، آپ مان لیجیے شیر کشمیر کے ٹائم پہ یہ مرزا محمد افضل بیگ صاحب نے اس کو اناگریٹ کیا، تب کا یہ ہاسپٹل تھا، لیکن آج تک وہاں پہ کیٹ لیب نہیں تھی، ہم نے شروع کروایا۔ جموں کے GMC میں ہم نے کروایا۔ اسی طرح MRI جو ایک بہت ایسا ایک ٹیسٹ جو MRI سے ہوتا ہے، جب آپ کراتے ہو ٹیسٹ، چاہے ایکس رے کراتے ہو باقی کراتے ہو، وہاں پتہ نہیں چلتا آپ کو پرابلم کیا ہے، لیکن جب MRI کے ذریعے آپ ٹیسٹ کراتے ہو وہاں چھوٹی چیز اگر بھی ہوگی وہ اس MRI کے ذریعے دکھائی دی جاتی ہے۔ تو یہ MRI کی فیسلٹی کچھ محدود جگہوں پہ تھی، تو وہ ہم نے شروع کی ہیں اننت ناگ میں، اسی طرح باقی ایریاز میں ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔
آپ کے پہلے انٹرویو میں، کیونکہ شعبے سے آپ خود ڈاکٹر کی ٹریننگ کر چکے ہیں، آپ نے کہا تھا کہ میری ایک دلی تمنا ہے کہ مجھے یہ شعبہ ملنا چاہیے. جموں سے لے کے کشمیر تک، کشمیر کے کونے تک ہم بات جب ہاسپٹلس کی حالت دیکھتے، انفراسٹرکچر کافی زیادہ ڈیمیج ہے، انفراسٹرکچر خراب ہے. دور دراز علاقوں میں ڈاکٹرز مانتے نہیں ہیں جانا، سب پریفر کرتے ہیں سٹی میں رہنا. جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں سے کافی ویڈیوز وائرل ہوئے، پھر خواتینوں کو کندھوں پہ لایا جاتا ہے، ڈاکٹرز مانتے نہیں ہیں وہاں پہ جانا. وہاں سے میم اس کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ایک ہیلتھ سیکٹر جو ہے بہت امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اس میں ہر گھر وابستہ ہے، اور اس وقت اگر آپ دھیان دیں گے کچھ غلطیاں بھی کی گئی ہیں. جیسے آپ کو ہاسپٹل میں انفراسٹرکچر کی ضرورت نہیں تھی، وہاں ڈاکٹر کی ضرورت تھی، تو آپ نے بلڈنگ کھڑا کر دی، اور وہ بھی 20 کروڑ 40 کروڑ، لیکن اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کہ یہ کس کام آئے گا ہمیں. جہاں ضرورت تھی، جہاں آپ کے پاس 2 کمرے ہیں ڈسٹرکٹ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں یا پرائمری ہیلتھ سینٹر میں، وہاں آپ کو بلڈنگ چاہیے، وہاں آپ کے پاس 2 کمرے ہیں، واش روم اویلیبل نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ڈاکٹرز کے اوپر بھی ہم نے سختیاں کی ہے، جہاں جہاں ڈاکٹرز غلط ہے وہاں ہم نے ایکشن کی ہے، لیکن جہاں ان کے مشکلیں ہیں، کئی ہماری بہنیں ہیں جو ڈاکٹر ہیں، ان کو واش روم نہیں ہے، جہاں وہ ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں واش روم اویلیبل نہیں ہے. جب تک آپ ان کو وہ چیزیں فراہم نہیں کریں گی، اکوموڈیشن، اگر وہ کسی دور دراز علاقے میں ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، وہاں ان کو رہنے کا انتظام جو ہے، وہ کوارٹرز جو ہونے چاہیے وہ اویلیبل نہیں ہے. ان سب چیزوں پہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس وقت کام کر رہا ہے. کنسالیڈیشن پہ کام، مجھے بہت میرے ساتھیوں نے جو آنریبل ایم ایل ایز ہیں، انہوں نے بہت اسمبلی میں سوالات دیے ہر کانسٹیچوئنسی میں. یہاں اپ گریڈیشن کب ہوگا، یہاں سب ڈسٹرکٹ کب بنے گا، یہاں پرائمری ہیلتھ سینٹر کب ہوگا. لیکن میں نے ان کو بھی یہی گزارش کی ہے، میں نے کہا اس وقت کنسالیڈیشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے پہلے جو ہے شارٹیج آف ڈاکٹرز وہ بہت زیادہ ہے. ایمز کھولے گئے ہیں، لیکن آپ کے پاس وہاں ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، اسٹاف اویلیبل نہیں ہے، پیرامیڈیکل اسٹاف اویلیبل نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں اس پہ سرکار کام کر رہی ہے. جب پہلے بنی، آپ کو یاد ہوگا 300 ڈاکٹرز عمر عبداللہ صاحب نے جب ان کو آرڈر دیا، اپوائنٹمنٹ آرڈر، کئی ڈاکٹرز ان میں سے ہیں جنہوں نے جوائن ہی نہیں کیا، ان کے خلاف کارروائی ہوئی. جہاں ڈاکٹر غلط ہو وہاں کارروائی ہم کرتے ہیں. کئی کیسز میں ہم نے کارروائی کی ہے، جہاں کمپلینٹ آئی ہے، کچھ ویڈیوز آتے ہیں کہ ڈاکٹر اویلیبل نہیں ہے، اسی وقت کارروائی کی جاتی ہے. لیکن اس میں ہم سب کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا. سرکار کر رہی ہے، سرکار اپنا جو بھی ان کو کرنا ہے، سرکار کی جو ذمہ واری ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ عمر عبداللہ صاحب ایز چیف منسٹر چاہتے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ہمیں ہر وہ فیسلٹی، پیشنٹ کیئر میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ جموں کشمیر بہت غریب ریاست ہے. جموں کشمیر کے لوگوں کو دیکھتی ہوں، صبح 5 بجے کی نماز پڑھ کے وہ لائنوں میں OPD میں باہر کھڑے رہتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ فیسلٹی ہمیں جموں کشمیر میں رکھنی چاہیے. ابھی ہم نے شروعات کی، جیسے لائنیک ایک انسٹرومنٹ آتا ہے جو مطلب کینسر بیماری میں جو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. اگر کہیں پہ اکثر کیسز میں پتہ نہیں چلتا ہے کہ کسی کو کینسر ہو گیا یا خدا نخواستہ کوئی ایسی بیماری مل نہیں پاتا ہے، لیکن یہ لائنیک جو ہے یہ ایسا ایکوپمنٹ ہے جو اس کو پکڑ پاتا ہے. وہ سکمز میں اس کا کام چل رہا ہے. وہ لگ بھگ 13-14 کروڑ کا جو پروجیکٹ ہے وہ سرکار کر رہی ہے. ہم نے بہت شروعات اچھی کی ہے، اور بہت اچھی شروعات ہوئی. اتنے تو پہلے برسوں میں نہیں ہوئی. کہنے کا مطلب ابھی شروعات ہوئی ہے، ابھی کام اور کرنا باقی ہے. میم جو میں ہے ڈپارٹمنٹ میں ہے، اور ڈاکٹرز کو بھی ہم یقین دلانا چاہتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں ہمارے ڈاکٹر بھائی یا بہنیں، ان کے جو مشکلات ہیں اس پہ بھی سرکار کی نظر ہے. جیسے تعلیم کے حوالے سے کافی سارے سوالات، کچھ ایک سکولز جو ہے لوٹ کر رہے ہیں ہر ایک چیز کے نام پہ، چاہے وہ ڈونیشن فیس ہو، ایڈمیشن فیس ہو. کچھ شکایتیں آئی تھی، لیکن شکایت آئی ایسے ہوا میں جیسے آپ کہتے ہیں. تو میں نے خود میڈیا کے ذریعے کہا ہے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، کہ جہاں بھی کمپلینٹ ہو آپ ریٹن کمپلینٹ کرو، تاکہ جب کمپلینٹ آئے گی تو آپ اس پہ ایکشن کر سکتے ہیں. ایک جگہ پہ آئی تھی جس کے خلاف آلریڈی جو ہے ڈپارٹمنٹ نے کارروائی کی ہوئی ہے، اور ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی کمیٹی بنائی ہے، زونل لیول کی کمیٹی، جس میں COs، زاڈیوز اور کچھ پرنسپلز کو رکھا گیا ہے. اگر کوئی بھی کمپلینٹ آتی ہے ان کے پاس دیں، تاکہ وہ رپورٹ لے کے پھر اس کا جو ہے سبمٹ کر کے اس کے خلاف ڈائریکٹر جو ہے وہ کارروائی کریں گے. بدقسمتی یہ ہے، لوگ بولتے تو ہیں
لیکن وہی لوگ جاتے ہیں میرے پاس آتے ہیں، جناب بچوں کا آپ پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن کرا دیجئے، چٹھی دے دیجئے. آپ یقین نہیں کریں گے کہ کتنے لوگ آتے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں چٹھی دے دیجئے، آپ ہمیں فون کر لیجئے، ہمارے بچے کو اس پرائیویٹ اسکول میں ایڈمیشن جو ہے وہ مل لینا چاہیے. لیکن میں پھر بھی کوئی بات نہیں، کہیں کہیں کچھ پرائیویٹ اسکولز بھی اچھا کام کر رہے ہیں، سارے خراب نہیں ہیں، سارے غلط نہیں ہیں. کہیں کہیں گورنمنٹ اسکول بھی اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن کہیں کہیں خامیاں ہیں. پرائیویٹ اسکولوں میں بھی خامیاں ہیں، لیکن ہم نے کلیئر کہا ہے کہ جو بھی شکایت آئے گی، جو بھی کمپلینٹ آئے گی، اگر اس پہ ایکشن ہوگا. اگر کوئی بچوں کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے، اسٹاک کو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یوز کرتا ہے سوشل میڈیا پہ، کوئی اسکول جیسے اب دیکھتے ہیں بچوں سے بات کروانا، پھر اسکول کے بارے میں کہلوانا یا اپنے اسٹاپ سے، ان کے لیے کوئی قانون ہے؟ اگر یہ کہیں پہ ہمیں کمپلینٹ آئے گی کہ زبردستی کروا رہے ہیں، بچہ تیار نہیں ہے کرنے کے لیے لیکن اسکول والے زبردستی کرا رہے ہیں، وہ ہم ایکشن کر سکتے ہیں. وہ بھی جب کوئی کمپلینٹ ریٹرن آئے گی. ایسے خود بچہ جا رہا ہے، خود پیرنٹ جا رہے ہیں، وہ خود تعریفیں کر رہے ہیں اپنی مرضی سے. اگر زبردستی کہیں پہ ہوگا، اس کے خلاف کمپلینٹ آئے گی، ڈپارٹمنٹ ضرور اس پہ کارروائی ہے. عمر عبداللہ صاحب یا فاروق عبداللہ صاحب، ان کا ذہن، وہ بہت بڑے ذہن کے مالک ہے. وہ انہوں نے کئی بار تعریفیں کی، اگر کچھ چھوٹا سا بھی کسی نے بھی کیا ہے انہوں نے تعریفیں کی ہے. لیکن یہ نگیٹیوٹی آپ دیکھیے، میل آئے گا یہ، اور جو ہمارے مخالف کہتے تھے کہ مینیفیسٹو میں رکھی چیزیں یہ کون سا پورا کریں گے، لیکن جب ہم ان کو پورا کر رہے ہیں ایک ایک کر کے تو ان کو فرسٹریشن آتی ہے. وہ کہتے ہیں انہوں نے ریزولوشن اسٹیٹ ہوڈ کا لایا، انہوں نے اسپیشل اسٹیٹس کا ریزولوشن لایا، انہوں نے اکیڈمک سیشن جو ہے وہ چینج کیا جو ان کے مینیفیسٹو میں تھا، انہوں نے فری ریشن کا جو مینیفیسٹو میں تھا وہ کیا، انہوں نے اولڈ ایج ویڈو پینشن کا تھا، ڈسیبلٹی پینشن کا تھا، وہ انہوں نے شروع کیا ہے. انہوں نے میریج اسسٹنس کے لیے کہا ہے، وہ انہوں نے شروع کیا. انہوں نے بس سروس کے لیے کہا، وہ انہوں نے شروع کیا. تو وہ بوکھلا جاتے ہیں، ان کو فرسٹریشن آ جاتی ہے. تو اس لیے ان کو مخالفت برائے مخالفت کرنی ہی ہے، وہ مجبور ہے بیچارے، ان کے سوا چارہ نہیں ہے. عمر عبداللہ صاحب نے یہ فیسلٹی دی ہے اور مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے لیے واقعی میں جو ہے عمر عبداللہ صاحب مبارکباد کے حق ہیں. عارضی ملازمین کا کافی ٹائم سے پینڈنگ ہے. 2014 میں بھی ہم نے دیکھا ایک پالیسی لائی گئی، آپ نے بھی کیا یہاں اسمبلی میں بھی بات کی گئی. اب اس کے لیے اور ایک جو ہے ایک ٹیم تشکیل دی گئی ہے. لیکن ان کو بھی پولیٹکس کا جو ہے شکار نہیں ہونا چاہیے. ان کو لوگ استعمال کریں گے کہ آپ جی چلو. عمر عبداللہ صاحب کی سرکار کو 6 مہینے ہو گئے، 10 سال سے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ، 15 سال سے کیا ہوا ہے ان کے ساتھ. ان کو بھی سمجھنا چاہیے، موقع دینا چاہیے. عمر عبداللہ صاحب جیسے ہمدرد، اور اگر کچھ ہوگا ان کے لیے اچھا، وہ عمر عبداللہ صاحب ہی کر سکتے ہیں، سرکار کر سکتی ہے اور پھر عمر عبداللہ صاحب نیشنل کانفرنس ہی کر سکتی ہے. وہ کمیٹڈ ہیں، وہ جو بھی الفاظ کہتے ہیں، جو بھی لفظ کہتے ہیں اس کو وہ پورا کرتے ہیں. عمر صاحب نے جو کہا 6 مہینے، وہ 6 مہینے میں ہو جائے گا. عمر عبداللہ صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، کمیٹی اپنا کام کرے گی، اپنا رپورٹ دے گی، اور جب رپورٹ آئے گا اس کے بعد سرکار اس پہ کارروائی کرے گی. تو یہ جو 6 مہینے کا ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ ان کا معاملہ ہے عمر عبداللہ صاحب نے، وہ انشاءاللہ کر کے دکھائے گا. میم اس عید پہ ہم نے دیکھا کہ جو پینشنرس ہیں ان کو پینشن واگزار نہیں ہوئی. کافی ساری لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئی، عید اچھی طرح سے نہیں منائی. کافی لوگوں کی ہم نے شکایت دیکھی. نہیں، پینشن سارے ریلیز ہو گئے، لیکن بدقسمتی وہ ٹریجریز کا سسٹم جو کئی 2-4 سال سے ہے، وہاں پہ بلیں جو پینڈنگ رہتی ہیں اس کی وجہ سے تھوڑا طوال آ گئی ہے. لیکن سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے تو ریلیز کیا، فائنانس ڈپارٹمنٹ نے پیسہ ریلیز کر دیا، وہ مل جائے گا ان کو. ویسے تو اب 90% ان کو دینا، اگر وہ دیں گے تو ہم 10% دینے کے لیے تیار ہے. لیکن یہ صرف ICDS جو ہے وہ صرف جموں کشمیر میں نہیں چلتا ہے، یہ پورے ہندوستان میں چلتا ہے. ان کی جو پالیسی ہوگی وہ ہر ریاست کے لیے ہوگی، ہر UT کے لیے ہوگی، وہی جموں کشمیر کے لیے وہ اڈاپٹ کریں گے. ہم نے کئی بار لکھا ہے ان کو. میں مانتی ہوں مہنگائی بہت ہے، ان کے مشکلیں بہت ہے، اور کام بھی اچھا کرتی ہے، بہت محنت کرتی ہے. لیکن ہمارا کام ہے، ہم لکھیں گے گورنمنٹ آف انڈیا کو، وہ ہم نے کئی بار لکھا، پھر بھی لکھیں گے، پھر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ان کو بھی سمجھنا چاہیے پیسہ وہاں سے آنا ہے، اپروول وہاں سے آنی ہے. بہت بہت شکریہ بات کرنے. بہت بہت شکریہ. کیبنٹ منسٹر سکینہ یتوجی تھی ہمارے ساتھ. نیشنل کانفرنس اپنی عوام کے ساتھ وعدہ بند ہے. جو نیشنل کانفرنس نے اپنے مینیفیسٹو میں لوگوں کے ساتھ وعدے کیے ہیں وہ سارے وعدے نبھائے جائیں گے. 6 مہینے سرکار کو ہو گئے، 5 سال ہمارے پاس ہے. 5 سال میں وہ سارے پرومسز
पूरे होंगे, जो मैनिफेस्टो में हमने वादे किए। टाइम लगेगा मगर हम अपने अवाम के साथ वादा खिलाफी नहीं करेंगे। कि जहां पे लोगों को मुश्किलात लगती है, जो डिपार्टमेंट मेरे अंदर आता है, अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है या बात नहीं सुनी जाती है, आप एक कंप्लेंट कीजिए, एक्शन जरूर होगा। और मैं अपने अवाम के साथ वादा बंद हूं, कार्रवाई होगी, मैंने ये करके दिखाया और इसके बाद भी करके दिखाएं। चाहे कोई बड़ा है छोटा है, सरकार के पास खाली एक चीज है कि गलत जहां पे हो रहा है वो सरकार बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।